औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनात मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं सच टीवी का प्रोग्राम नूर कुरान। मैं हूँ सैयद असद अब्बास। नाज़रीन कराम, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला तदब्बुर कुरान के हवाले से चल रहा है। हमने गुज़श्ता प्रोग्रामों में कुरान करीम की मुख्तलिफ़ सूरतों पर अमली तदब्बुर की अमली मशक़ें जो हैं वो आपके सामने पेश की, जिसमें सूरह नास के हवाले से बात की गई, सूरह फ़लक के हवाले से बात की गई, सूरह माऊन के हवाले से बात की गई, सूरह क़द्र के हवाले से बात की गई। इसी तरह से अब हम जो है वो गुज़श्ता चंद प्रोग्रामों से सूरह अबस के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारी गुफ्तगू चूँकि जो पहले मैंने ज़िक्र की हैं सूरतें वो छोटी सूरतें थीं। सूरह अबस एक तवील सूरत है जिसके अंदर यानी मुतअद्दिद आयात मौजूद हैं, और हमने अपने प्रोग्राम के अंदर गुज़श्ता ये देखा कि जो लंबी सूरतें होती हैं उनको हम फ़िज़ाओं में तकसीम करते हैं, यानी मुख्तलिफ़ मौज़ूआत की बुनियाद पर तकसीम करके उनमें तफ़क्कुर, तअक्कुल और फिर उसमें से गर्ज़ व गायत निकालना और उसमें से फिर तहारत करना, ये अमल जो है ये हर मौजू के उन्वान से अलग किया जाता है। ये हमने जाना। मैं तदब्बुर कुरान के हवाले से और उसकी अहमियत के हवाले से कुरान करीम की चंद आयात आपके सामने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल करूँगा, ताकि हम जान सकें कि कुरान करीम ने कितनी जगह पर जो है तदब्बुर कुरान का जो है वो कहा है। सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अफ़ला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, कि ये लोग कुरान करीम पर तदब्बुर क्यों नहीं करते, आया इनके दिलों पर ताले पड़े हुए हैं। ये सूरह जो है ये न फ़क़त तदब्बुर की अहमियत को बयान कर रही है, बल्कि ये एक मर्ज़ की शिनाख्त भी कर रही है कि वो लोग तदब्बुर कुरान नहीं कर सकते, वो लोग कुरान करीम को अपनी ज़ात का हिस्सा नहीं बना सकते या इसकी तालीमात पर अमल नहीं कर सकते जिनके दिलों पर ताले लगे हुए, जिनके दिल जो हैं वो मुकफ़ल हो गए हैं। इसी तरह कुरान करीम की एक आयत है, सूरह निसा की 82 नंबर आयत है कि अफ़ला यतदब्बरूनल कुरान वलौ काना मिन इंद गैरिल्लाहि लवजदू फ़ीहि इख्तिलाफ़न कसीरा, कि ये लोग कुरान करीम पर तदब्बुर क्यों नहीं करते। अगर ये खुदावंद करीम के अलावा किसी और ज़ात की तरफ से ये कुरान करीम आया होता, यानी अगर आपको शक है कि ये कुरान करीम खुदावंद करीम की ज़ात नहीं बल्कि यानी उनका कलाम नहीं बल्कि कहीं और से आया है, लवजदू फ़ीहि इख्तिलाफ़न कसीरा, तो तुम्हें इसमें बेपनाह इख्तिलाफ़ मिलता। आज 1400 साल गुजर चुके हैं, कोई ऐसा शख्स नहीं है आज साइंस और इल्मी दुनिया में इतनी तरक्की होने के बावजूद और कुरान करीम के मुखालफीन होने के बावजूद, कुरान करीम की तालीमात और कुरान करीम की आयात के दुश्मन होने के बावजूद, हम जानते हैं कि ऐसी बहुत सी अक़वाम हैं जो इस कुरान करीम, इस कलाम इलाही के अंदर नक्स तलाश कर रही हैं। वो कोई ऐसा नक्स नहीं तलाश कर सकी। जो भी शख्स इस किताब के ऊपर तहकीक का आगाज़ करता है वो इसकी हक्कानियत का, वो इसकी एजाज़ी हैसियत का जो है वो कायल हो जाता है और उस पर ईमान ले आता है। बहुत से हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो कुरान करीम पर तहकीक से जिन्होंने आगाज़ किया और आखिरकार जो है वो इस्लाम को कबूल किया उन्होंने। इसी तरह कुरान करीम की एक आयत है, सूरह सौद की 29 नंबर आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, किताबुन अंज़लना इलैका मुबारकन लियदब्बरू आयातिही वलियतज़क्करू उलिल अलबाब, यानी हमने ये किताब जो है ये नाज़रीन कराम, हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि हमारे माबैन कुरानियात के उस्ताद डॉक्टर अली अब्बास नकवी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने कुरानियात के शोबे में तेहरान यूनिवर्सिटी से PhD की और इसी तरह से कुम से फ़ारिग तहसील हैं। गुज़श्ता 15 बरस से कुरानियात के शोबे में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इदारा अल-बसीरा और इदारा अत-तंज़ील के सरबराह हैं। मुल्क में कुरानियात के हवाले से निसाब की तश्कील, तरबियत, कॉन्फ्रेंसों का इनकाद, असातिज़ा की तरबियत और इस उन्वान से जो है इनका इदारा बहुत सी सरगर्मियाँ जो है वो अंजाम दे रहा है। डॉक्टर साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में सूरह अबस के हवाले से बात कर रहे थे और अब सूरह अबस में हमने उसकी पहली फ़िज़ा
یعنی جو فضا جو ہے وہ ایک معاشرتی رویے کو بیان کر رہی ہے، عبسا و تولی، اس کے حوالے سے ہم نے بات کی۔ اسی طرح سے دوسری فضا جو ہے ہم نے قرآن کریم کی جو فضیلت بیان کی گئی اور قرآن کریم کی ترسیل کا جو سلسلہ اس سورہ میں بیان کیا ہے اس کے حوالے سے بات کی۔ آج ہم ڈاکٹر صاحب سے چاہیں گے کہ اس کی اگلی فضا جو ہے خصوصاً سورہ عبس کی، اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں اور تدبر کے جو مختلف مراحل ہیں اس سورہ کے اندر اس پہ بات کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی کے نام سے جو رحمان الرحیم اور موت و حیات کا مالک ہے۔ سب سے پہلے میں نور قرآن کا جو پروگرام ہے سچ ٹی وی لے کر آیا ہے، بڑا ماہ رمضان میں جو ماہ مغفرت ہے، ماہ رحمت ہے، ماہ نجات ہے، عشرہ نجات ہے، اس میں میں شکر گزار ہوں کہ اس میں ہم تدبر قرآن کریم کے موضوع پر بات کر رہے ہیں، اور آپ نے بھی آیات تدبر کی تلاوت کی، اور اس میں ہم نے سمجھا کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کا مقصد جو ہے تدبر کرنا ہے، اور تدبر بڑا ضروری ہے۔ اور یہ کیونکہ قرآن کے نازل ہونے کا فلسفہ ہے، یعنی فلسفہ وجودی ہے۔ قرآن جو ان شبۂ قدر میں نازل ہوا ہے اور ہم 27ویں شب کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، تو تدبر قرآن در واقع انسان کی زندگی میں جو ہے ایک حرکت لے کر آتا ہے۔ تدبر یعنی تحرک کا نام ہے، تدبر یعنی رشد و کمال کی طرف آگے بڑھنا، تدبر یعنی زندگیوں میں حیات کا باعث بنتا ہے۔ اگر کتے یعنی حیات کا باعث بنتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ زندگیوں میں شادابی لے کر آتا ہے۔ یعنی انسان اگر زندگی میں تدبر نہ کرے تو اس کی زندگی ایک مردہ ہے۔ آیت سورہ محمد کی جو آپ نے تلاوت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا تم قرآن کریم میں تدبر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں کو کفر لگ گئے ہیں، تالے لگ گئے ہیں؟ یعنی جو شخص قرآن پڑھے، قرآن کا مطالعہ کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اگر اس میں غور و فکر نہ کرے ان آیات سے، اگر اس سے اصول زندگی نہ لے، اگر اس میں سے جو معیار زندگی اور قانون زندگی نہ سمجھے اور قرآن ان آیات کے ساتھ زندگی نہ گزارے، تو اس کی زندگی ایک مردہ زندگی ہے۔ تو تدبر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور ہم سورہ عبس کی ہم نے تلاوت کی اور کوشش کر رہے تھے سورہ عبس میں ہم جو ہے تدبر کے جو مختلف مراحل ہیں ایک ایک کر کے آگے بڑھ رہے تھے۔ ان میں سے سب سے پہلا مرحلہ تفکر کا ہے۔ ہم ہر مرحلے میں جو دوسرے جو تفکر کا اسی میں ہم کوشش کر رہے تھے تعقل کے حوالے سے بھی بات کریں، اسی میں ہم سوچ رہے تھے کہ بیان کیا ہم نے کہ اس کا موضوع کیا ہو سکتا ہے اس سورے کا، اور یعنی اس سورے کا غرض و غایت کیا ہو سکتا ہے، اور کوشش کی ہم نے طہارت کے نقاط بھی بیان کریں۔ آپ ڈاکٹر صاحب جس طرح بیان کر رہے تھے نا، یہ ام قلوبہم اقفالھا، یعنی کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے۔ امیر المومنین کی ایک حدیث ہم نے جو متعدد بار یعنی بیان کی، چونکہ قرآن کریم جو ہے اس کو ذکر کہا گیا ہے، یعنی یہ تذکرے کی کتاب ہے، بار بار انسان کو یاد دہانی کروائی گئی ہے، بار بار انسان کو جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ تو لہذا ہمیں یعنی ائمہ کی روایات میں بھی ایسی بہت سی روایات ملتی ہیں جو قرآن کریم کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں۔ یقیناً یہ جو بار بار کا تذکرہ ہے، بار بار کی دہرائی ہے، یہ انسان کو اسی لیے ہے کہ مختلف انسان پہ کیفیات ہوتی ہیں، مختلف حالتوں میں ہوتا ہے انسان۔ بعض اوقات ایک چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، لیکن ایک کیفیت ایسی ہوتی ہے جس میں کسی چیز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ میں ابھی گزشتہ دنوں ایک جگہ پہ گیا ہوا تھا، تو وہاں پہ ایک شخص ہے، اس کا جوان بیٹا جو ہے وہ کسی وجہ سے انتقال کر گیا۔ اب اس شخص کی زندگی جو ہے وہ اس جوان بیٹے کی موت سے پہلے بالکل مختلف تھی، اور وہ اس جوان بیٹے کی موت کے بعد اس کی زندگی نے ٹوٹل 180 درجے کا جو یعنی جسے ہم کہتے ہیں فلک، ہاں، یعنی اس کی زندگی میں فلک آیا، اس کی زندگی میں فلک شگاف آ گیا، رک گیا۔ اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کیوں اس دنیا میں آیا ہوں۔ یعنی اس کے بیٹے کی موت جو ہے وہ اس کے لیے ہدایت کا سامان بن رہی ہے۔ اور ایسی صورتحال کے اندر جب ایک انسان قرآن کریم کی آیات کو تلاوت کرتا ہے اور اس کی یعنی تعلیمات کو دیکھتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے، تو وہ اس کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اسی حوالے سے ہم نے بات کی تھی سورہ فلق کے حوالے سے بھی، کہ سورہ فلق میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر شگاف واقع ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں ہر انسان کو فلک شناس ہونا چاہیے، فلک شناس کہ اللہ تعالیٰ جو ہے زندگی میں انسان کے فلک لے کر آتا ہے، شگاف لے کے آتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے، شگاف کا باعث بنتا ہے وہ دوبارہ خدا سے جڑ جائے، خدا سے متصل ہو جائے۔ تمام خدا کی صورتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی
ہدایت کے لیے نازل کی ہیں. اگر انسان تفکر اور تدبر کرے تو ہر سورہ انسان کے لیے فلک بن سکتی ہے. جی بالکل اسی طرح. اچھا سورہ عبس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اس کو میں چاہوں گا کہ جو ابتدائی چند آیات ہیں اس کا ایک مختصر سا خلاصہ جو ہے وہ آپ بیان فرما دیں تاکہ ہم اگلی جو دیکھیں ہم نے سورہ عبس، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ سورہ عبس وہ سورہ ہے جو ایک طولانی سورہ ہے، یعنی چھوٹی صورتیں نہیں ہیں، فلق و ناس کی طرح نہیں ہے. اس کی 42 آیات ہیں. ہم تدبر کے لیے کیا کرتے ہیں بسا اوقات، یعنی تدبر کے لیے جو پہلا مرحلہ تفکر کرتے ہوئے اس سورہ کے سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. ہم نے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ہو سکتا ہے بعض کوئی اس کو 3 حصوں میں یا 2 حصوں میں یا 6 حصوں میں تقسیم کرے. ہاں ممکن ہے کہ بعض لوگوں کو ایسا لگے کہ اس کے موضوعات جو یہ ہے بنتے ہیں ملتے جلتے موضوعات ہیں، تو لہٰذا ہو سکتا ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم کر لیں. ویسے تو اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم کی تمام صورتیں جو ہے وہ ہدایت کے موضوع اور اس کا جو انسان، اس کا مخاطب انسان قرار پا رہا ہے. اسی تو اس سورہ کو ہم نے 5 حصے میں تقسیم کیا تھا کہ آیت نمبر 1 سے 10 گزشتہ پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ اس کا ایک موضوع ہے کہ افراد کے معاشرتی رویوں کے حوالے سے بات کی گئی. پھر آیت نمبر 11 سے 16 تک یہ قرآن کے حوالے سے کہ قرآن جس نے انسان کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اور انسان اگر اس کو کتاب ہدایت میں بنائے گا تو وہ بدبختی کی طرف بڑھ جائے گا. تیسرا حصہ جو ہے آج ہم اس پہ بات کریں گے، آیت نمبر 17 سے جو ہے 23، یعنی اس کی فضا پہ آئیں گے، اس کی گفتگو کریں گے، اس کا موضوع کو سیاق و سباق پہ بات کریں گے، جس کا موضوع کہ انسان کی ابتدا اور انتہا کیا ہے وہ بات ہوگی. اور چوتھا حصہ جو ہم نے انتخاب کیا ہے وہ آیت نمبر 24 سے لے کر آیت نمبر 32 تک کا حصہ ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ انسان کی خوراک کے حوالے سے اور انسانوں کو اس خوراک کے حوالے سے مختلف قسموں میں تقسیم کیا جا رہا ہے. اور 5واں حصہ جو آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 42 تک کا حصہ ہے، جس میں انسان قیامت کے بارے میں یہ آیات ہیں، اور قیامت میں جو انسانوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا. در واقع ہم ان موضوعات میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ تفکر اچھے طریقے سے کر سکے. تفکر کے نتیجے میں انسان تعقل کر سکتا ہے. اگر آپ نے تفکر صحیح کیا ہوگا اور اس کے نقاط اخذ کرنا شروع کر دیں گے، اس کے لفظوں کو اس کے معنی میں تفہیم آپ کی مکمل ہو جائے گی تو آپ آسانی سے اس سے قوانین زندگی لے سکتے ہیں. تفکر بڑا بنیادی موضوع ہے، چیز ہے. تو اس کے لیے ہم نے اس سورہ میں اس جیسی صورتوں میں وہ ہم اس کے جو ہے پس منظر کو دیکھتے ہوئے سورہ کے یا آیات کے فضا کو دیکھتے ہوئے یا آیات کے سیاق و سباق کی روشنی میں اس کو ہم مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سورہ میں ہم نے دیکھا کہ یعنی جیسے اس کا آغاز ہوا، یہ ایک طرح سے ایک رویے کو جس طرح سے آپ نے بیان کیا کہ ایک انسانی رویے کو بیان کیا گیا، اور اس میں وہ سورہ کا جو وجہ نزول ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ایک اندھا شخص جو ہے وہ کسی محفل میں آتا ہے جس میں رسالت مآب جو ہے وہ تبلیغ کر رہے ہیں. اس محفل کے اندر جب وہ آتا ہے تو وہ توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ توجہ حاصل نہیں کر پاتا. اور کوئی شخص ہے اس محفل کے اندر، یعنی اس میں بھی آپ نے بتایا کہ روایات کا اختلاف ہے کہ وہ کون شخص ہے، کہ وہ شخص جو ہے کراہت کی ایک جو ہے نظر سے تشریح کرتا ہے اور وہ پھر وہ منہ پھیر لیتا ہے. یہ بڑا اہم رویہ. دیکھیں ہم بسا اوقات سمجھ رہے ہوتے ہیں بڑا لائق ہدایت زیادہ ہے، بعض کہتے ہیں تو لائق ہدایت ہی نہیں ہے، اس میں تو بڑا کمزور ہے. لیکن یہ رویہ عجیب ہے، ہو سکتا ہے انسان خود کمزوری اس میں پائے جائے. تو اس آیات میں انسان کو نگاہ اور رویت کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اصل کون ہے خدا کے نزدیک. وہ جو لائق ہدایت کون ہے زیادہ، جو اہل تزکیہ ہو، جو اہل خشیت ہو، جو صحیح کوشش کرے، حق بات کو سمجھنے کے لیے آگے بڑھے. یہ پہلا حصہ تھا. اور دوسرے حصے میں جو بیان کیا جا رہا تھا بڑا اہم ہے، قرآن کریم کے حوالے سے بات کیا جاتا ہے. قرآن خود اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب تذکرہ ہے اور جو چاہے گا اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے. اچھا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ اگرچہ آپ نے اس کو مختلف فضائیں کہا ہے مختلف، لیکن بنیادی طور پر یہ ایک ہی فضا کو بیان کر رہے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے، یعنی پہلے ایک رویے کو بیان کیا گیا، اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے. اس کو کس طرح سے بھیجا گیا ہے، یہ کہاں محفوظ ہے، اس کے لانے والے کون ہیں، اس کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے اور ذکر کے عنوان سے اس کو اور کہا جا رہا ہے کہ انسان نے اس میں پھر غفلت نہیں کرنی ہے. یعنی یہ اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اور کون اس کو لے کر آئے ہیں اور کہاں پہ یہ محفوظ ہے، یعنی اس کی عظمت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. اور یہ جو اگلا مرحلہ ہے، آپ اس کی تلاوت بھی فرمائیں گے اور اس کا ترجمہ بھی، اس میں پھر خود انسان جو ہے اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تمہارے کیا ہو. دیکھیں ہم کیا کر
رہے ہیں. اب ان موضوعات کو جو ہم نے سیاق و سباق میں تقسیم کیا ہے، ہر موضوع کو دوسرے موضوع سے بھی ربط دے رہے ہیں. ربط بھی اسی کو کہتے ہیں ربط، اسی کو تفکر کہتے ہیں، اسی کو تدبر کہا جاتا ہے. تیسرا جو حصہ جو بڑا اہم ہے جو ہم نے انتخاب کیا، تیسرا حصہ جو اگلی آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر اس کا 24 تک کا بڑا اہم مرحلہ ہے، جو اس میں ہم نے اس کی تلاوت کرتے ہیں 17 سے 23 تک کا. جی بالکل. جی ہاں. آیت یوں ہے کہ آغاز ہوتا ہے 17 کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاکبر ثم اذا شاء انشر کلا لما یقضی ما امرہ. یعنی یہ وہ آیات ہیں، آیت نمبر 17 سے لے کر 23 تک انسان کی جو ابتدا کیا تھی اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. کہ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے وقفے کا کہا جا رہا ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد ان آیات کا ترجمہ اور اس کے معنی و مفاہیم کے حوالے سے بات کریں گے. ناظرین کرام، حاضر خدمت ہوتے ہیں وقفے کے بعد. خوش آمدید. ہماری گفتگو سورہ عبس کے حوالے سے چل رہی ہے، اور تیسرے حصے میں سورہ عبس کے ہم لوگ انسان کی خلقت اور اس کے حوالے سے جو آیات نازل ہوئی ہیں اس پر بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ جو آیات آپ نے تلاوت فرمائی ہیں اس کا ترجمہ اور اس کا معنی و مفاہیم کے حوالے سے بات. دیکھیے، موضوع تو ہم سمجھ گئے، فضا بھی ہم سمجھ گئے کہ انسان کی ابتدا اور انتہا کے حوالے سے بات کر رہی ہیں. آیات کی تلاوت کی، میں ایک ایک کر کے آیت کا ترجمہ بیان کرتا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے. آیت نمبر 17 میں ہے کہ قتل الانسان ما اکفر، یعنی ایک موت آ جائے انسان کو، یہ کس قدر انسان کافر اور ناشکرہ ہے. صحیح ہے. یعنی انسان واقعی اگر انسان اس دنیا سے چلا جائے تو انسان واقعی ناشکرہ ہے. یعنی ناشکرہ پہ ہم آگے چل کے وضاحت کریں گے. میں آیات کی اگلا آیات کا ترجمہ بیان کرتا ہوں، پھر اس کے تفکر کریں گے انشاءاللہ تعالی. آیت نمبر 17 کے بعد 18 ہے کہ من ای شیء کفر خلق، من ای شیء خلق، یعنی ہم نے تمہیں کس چیز سے خلق کیا. بس انسان جو ناشکرہ ہے تو اس کو کہا متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تمہیں کس سے جو ہے خلق کیا گیا ہے. من نطفۃ، یعنی اس کو نطفے سے کیا گیا، خلقہ فقدر، اس کے بعد جو ہے نطفے سے خلق کرنے کے بعد اس کا اندازہ لگایا اور اس کو موزن اور مناسب بنایا. اگلی آیت نمبر 20 میں ہے ثم السبیل یسر، یعنی پھر اس کے لیے آسان راستہ اختیار کیا، آسان اس کو بیان کیا گیا. اس کے بعد آیت نمبر 21 میں ہے کہ ثم اماتہ فاکبر، یعنی کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد اسے مار دیا جائے گا، وہ اس کی موت واقع ہو جائے گی اور قبر میں دفن کیا جائے گا. آیت نمبر 22 میں ہے کہ پھر جس وقت چاہے گا اسے زندہ کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ، یعنی قیامت کا دن مشخص نہیں ہے. ہم سادہ ترجمہ کر رہے ہیں، پھر اس میں تھوڑا سا تفکر کریں گے. آیت نمبر 23 کا ترجمہ ہے کہ اسی طرح نہیں ہے جیسے وہ خیال کرتا ہے، اس نے ابھی تک حکم خدا کی اطاعت نہیں کی. یعنی انسان کی اس میں ابتدا اور انتہا تک کی بات کی جا رہی ہے کہ انسان تمہیں کس طریقے سے پیدا کیا ہے. انسان کی خلقت بیان کی جا رہی ہے کہ ایک بے وقت اور بے ارزش چیز سے اس کو پیدا کیا جا رہا ہے. یعنی وہ انسان جو تکبر کر رہا ہے، ناشکری کر رہا ہے، آیت نمبر غرور کر رہا ہے، وہ انسان جو دوسروں کے تجزیے کر رہا ہے. جی ہاں، وہ معاشرتی رویہ ہے جس کی طرف پہلا ایسا وہ دوسرے کو ذکی سمجھ رہا ہے یا اس کو سمجھ رہا ہے کہ یہ قابل ہدایت نہیں ہے. خود اس انسان کو اس کی حالت اور کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ تم کیا ہو. یعنی ایک طرح سے یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے واقعاً، کہ نہ فقط یہ کہ اس کو خارجی طور پر اس کو جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ خالق کریم ہی کر سکتا ہے. یہ وہی کر سکتا ہے جس نے انسان کو خلق کیا ہے. یہ وہی یہ چیزیں بیان کر سکتا ہے کہ اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک انسان تو نے کس چیز کا کفران کیا کر دیا ہے، کس چیز کا کفران، غرور ہے، کس بات کا غرور ہے، کس بات کا تمہیں تکبر ہے. تم ہو کون؟ تم کون ہو جو لوگوں کو جو ہے جو اس میں جو قابلیت کی بنیاد پر، ظاہری قابلیت کی بنیاد پر تم تقسیم کر رہے ہو، یہ کام والا یہ کام والا نہیں ہے. تمہیں تو ایک بے بکت اور بے ارزش نطفے سے پیدا کیا جا رہا ہے.
جی ہاں، یعنی یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان کو اس کی حیثیت اور حقیقت جو ہے وہ انسان، اور اگر واقعاً کوئی انسان ان امور کے اوپر ان چیزوں پر غور و فکر کرنے والا ہو کہ اس کی خلقت کی ابتدا کیا ہے، اس کو خلقت کے دوران جو ہے وہ کس پروسیس سے گزارا تو گیا، یہاں پہ بیان کیا وہ جا رہا ہے کہ خلقت کے دوران یعنی وہ خلقت کے دوران کن چیزوں کا محتاج تھا، وہ چیزیں کس نے مہیا کی مہیا اسے، کی ہے. جی ہے. یعنی وہ رحم مادر کے اندر خوراک، وہ 9 مہینے تک اس کا زندہ رہنا، سانس لینا، اور 9 مہینے کے بعد اس کا رحم مادر سے نکل کر اس دنیا میں آنا، یہ تمام کیفیات جو ہیں یہ انسان کو اس پہ غور و فکر کرنا کی چاہیے ضرورت ہے. کہ میری حیثیت کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، اور یہی چیزیں جو ہیں یہ اس یعنی بس آغاز ہو رہا ہے انسان تو نے اپنے کفر کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. ہلاکت میں آیت نمبر 17 میں انسان نے اپنے آپ کو مار ڈالا. جی یہ سب ناشکری کی وجہ سے ہے. صحیح ہے. کون سی ناشکری؟ کہتے ہیں اے انسان اس نظر پہ ڈالو، دیکھو کہ تمہاری خلقت کے کیا مراحل ہیں، انسان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. یہ نہیں سوچتا کسی اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے. اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے 19 میں، اے انسان تجھے بے ارزش بے وقت چیز سے یعنی نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، اور پھر اس کی رہنمائی کے لیے، اس کے ارتقاء کے لیے ایک تقدیر مشخص کی ہے، اور وہ تقدیر کیا ہے کہ انبیاء اور قرآن کریم کی اور آسمانی کتابیں نازل کی ہیں. یعنی انسان کی خلقت بھی بڑی، اس میں توازن پایا جاتا ہے، اور جو انسان اس کے ذریعے سے انسان اس دنیا میں آتا ہے وہ اہمیت ہے. اس کی طرف توجہ کر سکتے ہیں آیات سے. اور انسان جب اس دنیا میں آ جاتا ہے، اس آنے کے بعد بھی انسان کی ہدایت کے لیے بڑا توازن پایا جاتا ہے. ایک انسان کی یعنی ان آیات کے اندر مکمل زندگی کا جو سائیکل ہے نا اس کو بیان کیا گیا. اور اگر کوئی غور و فکر کرنے والا ہو تو وہ نہ صرف اس کتاب کی حقانیت بلکہ اس کے بھیجنے والے کی حقانیت، جو اس کو لایا ہے اس کی حقانیت، اور جو تعلیمات اس کے اندر موجود ہیں ان کی حقانیت کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا. ہمارے انسانی معاشروں کے اندر ڈاکٹر صاحب یہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ جب تھوڑا سا کوئی کسی مقام کے حامل ہو جاتے ہیں، کچھ تھوڑی بہت دولت آ جاتی ہے یا کوئی علمی مقام حاصل ہو جاتا ہے یا ذہنی اگر استعداد ان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو کوئی ایسی یعنی چیز سمجھنے لگ پڑتے ہیں، ماورائی چیز جو کہ اس دنیا سے نہیں ہے. وہ دنیا کے امور اور دنیا کے نظام، ہم نے اکثر یہ سلاطین کو دیکھا ہے، یہ اپنے دور کے سلاطین کو دیکھ لیں، وہ لوگوں کی زندگی اور موت کے فیصلے کرنے شروع کر دیتے ہیں. ان کو اس بات کا حق نہیں ہے. وہ اپنی زندگی کی طرف تو دیکھیں کس طریقے سے پیدا کیا ہے، اپنی ابتدا کو دیکھیں. دیکھیں انسان کی رشد و ارتقاء 2 طرح کی ہے. ایک جب وہ پیدائش ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ وہ نطفہ کیا ہوتا ہے، اس کے مراحل بیان کیے گئے ہیں، پورے اس کے سائنسی نظام موجود ہے. انسان یعنی یہ ائمہ کا بھی یہی ملتا ہے نا کہ ایک انسان کا یعنی ایک بیرونی دنیا ہے جہان اصغر، اور انہوں نے کہا کہ وہ جہان اصغر ہے. یعنی یہ جو بیرونی دنیا ہے اس پہ غور و فکر کرو، اور ایک جہان اکبر ہے جو خود انسان کے اندر موجود ہے. جی ہاں. پھر آیت اس پہ غور کرنا ہے. دیکھیں انسان نے ہمیشہ انسان نے اپنے وجود کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. پھر انسان نے اپنے کائنات میں جو اطراف میں نگاہ ڈالنی، تو اس کے لیے کافی ہے وہ متوجہ ہوگا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، اور اس کے لیے تقدیر مشخص کی. ان آیات میں جو بیان کیا جا رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ تم دیکھو، پھر اس نے اس کے لیے آسان راستہ بیان کیا ہے، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے انسان اس کے بعد تم مار دیے جاؤ گے، اور اس کے بعد تم قبر میں دفنائے جاؤ گے. یعنی اگر کچھ انسان اس دنیا میں جب زندگی کر رہا ہے اور وہ پھر اس نے مر جانا ہے، اور دوبارہ اس کو اٹھایا جائے گا اس قبر سے، اس کی طرف انسان متوجہ ہو جائے گا. اور یہ اس میں غنی کا مسئلہ نہیں، غنی ہے، فقیر ہے، یا وہ امیر ہے، غریب ہے، سب انسانوں نے راستہ طے کرنا ہے. یعنی سب انسانوں نے اس دنیا میں آئیں گے، اور اس کے بعد ان کو دوبارہ سے مار دیا جائے گا، دوبارہ اس کو قبروں سے نکالا جائے گا. اور یہ انسان کی زندگی کا ایک سلسلہ ہے. یعنی اسی میں وہ غنی ہو، وہ امیر ہو، وہ جو ہے کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، تمام انسانوں کا یہی سلسلہ جاری رہنا ہے، اور یہ سب انسانوں نے طے کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ایک کرم ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک پست جو ہے نطفے سے پیدا کیا، اور اس کو ایک خلق کیا، پھر وہ انسان کو انسان بنا دیا.
ایک کو مرد بنا دیا، ایک کو عورت بنا دیا، تاکہ انسان زندگی بسر کر سکے، تاکہ انسان جو ہے بندگی الہی اختیار کر سکے۔ اگر ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسانوں کے دلوں کے اوپر زنگ نہ ہو، انسانوں کے دل مقفل نہ ہو، یعنی وہ جس طرح سے کہا گیا کہ یہ اس لیے تدبر نہیں کرتے کہ ان کے دلوں پہ قفل ہے، جی ہاں، تالے پڑے ہوئے، اگر یہ تالے موجود نہ اور یہ دنیا کے نقاب جو ہیں اس کے اوپر نہ موجود ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہی آیات، جس طرح وہ ایک ہم نے بدو کا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا کہ اس نے فقط 2 آیات سورہ سنی، اور زلزال اس نے کی آخری 2 آیات آخری 2 آیات سنی، اس نے کہا میرے لیے یہ کافی ہیں۔ جی اگر انسان کے دل پہ واقعا زنگ نہ ہو تو یہ جو آیات بیان کی جا رہی ہیں انسان کی حالت کی بیان بارے کیا میں، جا رہا ہے، جی، اور انسان کی کیفیت کو بیان کیا کیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انسان چاہے کسی مقام کا حامل ہو، خواہ علمی مقام ہو، خواہ مال کے حوالے سے مقام ہو، خواہ عہدے کے حوالے سے مقام ہو، کوئی بھی مقام انسان کو حاصل ہو جائے، اگر ان آیات کو پڑھ لے اور ان آیات پہ غور کرے تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو جو ہے دوسرے انسانوں سے برتر مخلوق نہیں سمجھ سکتا۔ بس انسان کو ان آیات میں جو تیسری فضا ہے، جو آیت نمبر 17 سے لے کے 23 تک ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ اے انسان تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہیں ایک پس نطفے سے پیدا کر دیا گیا ہے، اور پھر تمہیں انسان بنایا، تمہیں ایک مرد اور خاتون بنائی تاکہ تم اپنی زندگی بسر کر سکو، تاکہ رشد و ارتقاء کے منازل طے کر سکو، اپنی زندگی کو مکمل کر سکو، اور پھر تم نے اس دوسرے عالم کی طرف منتقل ہونا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا ایک جو ہے روایات میں ایک پل کے مانند ہے، تم نے آگے جانا ہے۔ بس کیوں انسان تم کفر کرتے ہو؟ اے انسان میں اس کا پوری اس حصے کا آپ کو ایک فضا بیان کر رہا ہوں۔ اے انسان پہ تم کیوں ناشکری کرتے ہو؟ تم خدا کے مقابلے میں آگے کھڑے ہو گئے ہو اور تم کہتے ہو کہ میں بے نیاز ہو گیا۔ وہ جو شروع کی آیات میں سے میں رب دے رہا ہوں کہ میں جو مجھے بے نیازی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، بعض لوگ بے نیاز ہو جاتے جی ہاں، ہیں۔ تم خدا کے لطف و کرم کو بھول گئے ہو، پھر خیال کرتے ہو کہ ساری کوششیں میری ہیں، میں اپنی وجہ سے اس مقام تک پہنچا ہوں۔ یہ خدا کا لطف و کرم ہے، تم اس مقام تک پہنچے ہو، یہ خدا کی جو ہے ایک خدا نے آسان کر دی ہے انسان کو۔ بس آسان کرنے کا ایک اور نقطہ بھی جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، انسان کی خلقت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مکمل ایک تدبیر کی ہے، ایک انسان کی پیدائش میں تدبیر کی ہے کہ کیسے انسان نے اس دنیا میں وجود میں آنا ہے، پھر آخر میں بیان کریں گے کیسے اس دنیا سے جانا ہے جو سورہ کا آخری حصہ ہے، اور پھر زندگی رہنے کے لیے جو چوتھا حصہ انسان کا سورہ عبس میں خوراک کا بیان کیا جا رہا ہے، اس خوراک سے کیسے استفادہ کرنا ہے، پھر سورہ عبس کا جو آخری حصہ قیامت کے حوالے سے بیان کریں گے، بالآخر اس کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، بالآخر اس نے جو وہاں جا کر وہ جواب دہ ہوگا، اس ناشکری کا جواب دہ ہوگا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے بڑا جو انسان کی خلقت میں آسانیاں پیدا کی ہیں، انسان کی ہدایت اور رشد کے لیے بھی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اس کے لیے آپ کو معلوم ہے قرآن کریم کو نازل کیا گیا، قرآن جو انسان کی ہدایت کے لیے اترا ہے اس کو نازل کیا گیا۔ ہم مسئلہ یہاں پہ اور انبیاء کو بھیجا گیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ائمہ آئے ہیں جو قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ ہم نے ان قرآن کے ساتھ زندگی گزارنی تھی، ہم نے قرآن کی تفسیر ائمہ سے لینی تھی۔ مشکل یہاں پہ آتی ہے اور انسان ناشکرہ بن جاتا ہے اور ہر چیز بھول جاتا ہے، احسان فراموش ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ یعنی انسانی معاشرے کی جو ہے مشکلات ہیں، اور واقعاً اس کی طرف قرآن کریم نشاندہی کر رہا ہے۔ قرآن کریم نے اسی لیے جو روایات میں ہمیں بار بار ملتا ہے نا کہ اس کی بہت زیادہ تلاوت کریں، اس کی بار بار تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، مقصد یہی ہے چونکہ انسان کے اندر فراموشی کی عادت ہے، اور انسان ہر چیز کو یعنی خواہ اچھی چیز ہو خواہ بری چیز ہو، یعنی ایک طرح سے آپ اسے نعمت بھی کہہ سکتے ہیں کہ بعض اوقات انسان غموں کو بھول جاتا ہے۔ یہ غموں کو بھول جانا یہ ایک نعمت ہے، ورنہ ایک ماں کے لیے ایک جوان بیٹے کا چلا جانا یہ ایسا غم ہے کہ اگر اسے ہمیشہ یہ غم یاد رہے اس کی زندگی اجیرن ہو جائے۔ ایک جوان باپ کے لیے ایک جوان بیٹے کا چلا جانا یہ ایسا غم ہے جو اگر بھولا نہ جا سکے، یعنی جس کو فراموش نہ کیا جا سکے، تو یہ یعنی زہر قاتل ہے۔ دیکھیں انسان اگر سے نسیان سے ہے، جی ہاں، اللہ نے یہ نسیان بھی انسان کے لیے ایک نعمت کے طور نعمت پر کے طور پر قرار پیدا دیا کی ہے۔ ہے۔ جی بالکل اسی طرح، اور لیکن ایسا نہ ہو
کہ انسان اس نسیان سے غلط استفادہ کرے یا غلط راہ پہ چل پڑے اور اس حقیقی چیز کو بھی بھول جائے، فراموش کر دے جو اس کا مقصد زندگی ہے، جو اس کے پیدا کرنے کا مقصد ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں آیا یہ فضا جو ہے یہ مکمل ہو گئی یا اس میں یعنی اس میں کچھ اور ایسی آیات یہاں پہ میں ایک اور نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس فضا، تیسری فضا جو ہم نے بیان کی، اس کو پہلی والی فضا سے میں جوڑنا چاہتا ہوں۔ انسان ناشکری نہ کرو، احسان جو اللہ نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی ہے اور اللہ کے جو احسان ہے اس کو یاد کرو، اور تم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، کفر نہ کرو، بالآخر تمہیں قبر سے نکالا جائے گا۔ لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے پس تمہیں کیا کرنا ہے؟ صحیح کوشش کرنی ہے، اہل تزکیہ بننا ہے، اہل خشیت بننا ہے۔ اسی کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی، وہ جو یہ قرآن کریم ہے ایک کرامت والی کتاب بن سکتی ہے، یعنی اس کے لیے ایسی کتاب بن سکتی ہے جو ہدایت کا سامان لے کر آئی ہے۔ اس کے لیے یہ وہ سفراء آئے ہیں جو پاکیزہ ہیں، یہ پاکیزہ الواح میں آئی ہے۔ یعنی میں ان دو فضاؤں سے بھی جوڑ رہا ہوں کہ تیسری فضا کا پہلی اور دوسری فضا کے ساتھ ارتباط ہے، اور یہ ارتباط کے ذریعے سے ہم اس سے نقاط اخذ کر سکتے ہیں اور اس سے اصول زندگی اور معیار زندگی لے سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ ڈاکٹر صاحب ہمارا یہ جو قرآن کریم کی طرف بے توجہی کا ایک عنصر ہے جو کہ عموماً معاشرے میں پایا جاتا ہے، اور جس کو قرآن کریم نے یعنی کفل کے طور پر بیان کیا ہے کہ کفل ہے، تمہارے دلوں پر کفل پڑے ہوئے۔ یہ کوئی اگر مانے نہ مانے، تقریباً معاشرے میں عمومی طور پر یہ چیز موجود ہے کہ ہمارے دل مکفل ہے، ہمیں قرآن کی آیات، قرآن کی یعنی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں واضح نہیں ہو رہی ہوتی ہیں اور نہ ہی ہم ان پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کفل سے نکلنے کے لیے کیا یعنی ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان کو کرنی چاہیے، یا ایسے کیا چیزیں؟ ایک تو یہ ہو گیا کہ اس کو بار بار تلاوت کیا جائے۔ دیکھیں، کفر کا راستہ صرف اور صرف وہ قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا ہے، رجوع سے، یعنی اللہ نے بتایا، راستہ بھی بتایا ہے۔ جی بالکل، یہ نہیں کہ صرف بتایا قرآن کتاب ہدایت ہے، کتاب زندگی ہے، بلکہ ہدایت کے طریقے بھی سورہ بیان کیے ہیں۔ صحیح ہے، یعنی ہر صورت میں تین چیزیں، بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک انسان کی موجودہ صورتحال کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ایک جو مطلوب صورتحال بھی ہر سورہ میں موجود ہوتی ہے، اور ہر سورہ میں موجود سے مطلوب کا سفر بیان کیا جاتا ہے۔ یہی تفکر ہے۔ جی بالکل، یعنی خود قرآن کریم ہی رائے حل ہے کہ انسان کے کفر کیسے کھل سکتے ہیں۔ جی اس کے لیے جو آپ بتا رہے ہیں، کفر کھلنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا ہوگا، تلاوت جو قرآن سے انس پیدا کرنا ہوگا، یعنی قرآن قربت کو ضروری ہے، اس سے جی اس کو اپنی ذات کو اس کے سامنے پیش کرنا ضرور، قرآن کو آئینہ بنانا ہوگا، جو پہلے بھی ہم نے بیان ڈاکٹر کیا۔ صاحب مجھے وقفہ لینے کا کہا جا رہا ہے، ناظرین اکرام، خوش آمدید۔ ہماری سورہ عبس کے حوالے سے گفتگو جو ہے وہ چل رہی ہے، اور سورہ عبس کا جو تیسری فضا ہے وہ ہم نے بیان کی تھی۔ اب ہم چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ اس کی چوتھی یا اگلی فضا جو بھی قرآن کریم میں ہے وہ بیان کروائیں۔ دیکھیے، سورہ عبس جو کہ سورہ 42 اس کی 42 آیات ہے، تفکر کے لیے ایک روش اس کو موضوعات میں، حصوں میں یا فضاؤں میں تقسیم کر دینا ہے۔ ہم نے 3 فضائیں ابھی تک بیان کی ہیں، میں ناظرین کو وقفے سے پہلے جو بیان کی ہیں اور پچھلے پروگرام میں بھی بتاتا چلوں کہ پہلی جو آیت سے لے کے 10 تک ایک فضا میں ہے، یعنی اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ انسانوں کے، افراد کے معاشرتی رویے ہیں، اس کی طرف بیان کیا جا رہا ہے۔ دوسری فضا جو تھی آیت نمبر 11 سے لے کر 16 تک، ان رویوں کی اصلاح کے لیے کیا کرنا ہے، قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے، اور انسان نے جو ہے سعادت کا راستہ اختیار کرنا ہے اور بدبختی کے راستے سے نجات حاصل کرنی ہے قرآن کے سے متصل ہونے کے نتیجے میں۔ تیسری فضا جو ہے 17 سے لے کے 23 تک ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ انسان کی ابتدا اور انتہا کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ انسان نے ناشکری سے بچنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ انسان اپنی خلقت کو دیکھے۔ بالآخر وہ انسان جو اگر خلقت کو دیکھے گا، اس کے لیے آسانیاں پیدا کی گئی ہیں، اور پھر انسان کی رشد و ارتقاء کے لیے جب وہ اس دنیا میں آ جاتا ہے تب بھی ایک نظام ہدایت کا موجود ہے۔ یہ 3 پہلے فضائیں تھیں۔ اب جو چوتھی فضا یا اس سورے کا جو چوتھا موضوع ہے وہ بہت بنیادی ہے، وہ ہے جو موضوع انسان کی طعام کے لیے ہے۔ یعنی ایک انسان کو متوجہ کیے کہ تم اپنی خلقت کو دیکھو۔ اگلی آیات بڑی اہم ہے کہ آیت نمبر 24 سے لے کر 32 تک
اے انسان اپنی طعام کی طرف تو نگاہ کرو. یہ بھی اگر طعام کی طرف نگاہ کرو گے تو یقیناً جو انسانوں کے جو طعام کے حوالے سے، غذا کے حوالے سے، اس نگاہ کا بھی مختلف انسان کتنی قسم کے ہوتے ہیں اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. آیت نمبر 24 سے 32 اور آیت نمبر 33 سے لے کر 33 سے لے کر 42 تک جو ہے، آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 42 تک جو آخری آیات قیامت کے بارے میں ہے، اور قیامت کے بارے میں، اور اس کو انسانوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے. یعنی اس سورہ کے اندر اب ہم دیکھ رہے ہیں، ویسے تو یعنی یہ تمام آیات ظاہراً ایک دوسرے سے ملتی جلتی نظر آ رہی ہے اور ایک ہی موضوع نظر آ رہا ہے. یعنی پہلے موضوع میں ہم نے دیکھا کہ ایک کیفیت بیان کی ہے انسانی معاشرے کی، انسانی رویے کی، کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو مسند عدالت پہ دیکھتا ہے اور دوسروں کے بارے میں تجزیہ کرتا ہے، ان کا تحلیل کرتا ہے، ان کی ظاہری حالت جو ہے اس سے اندازہ لگاتا ہے کہ آیا یہ بندہ جو ہے یہ اصلاح کے قابل ہے کہ نہیں ہے، ہدایت کے قابل ہے یا نہیں ہے، ان میں سے کون سا زیادہ ہدایت کے لیے مفید ہے. پہلے یہ تجزیہ کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اگلے مرحلے میں جو ہے وہ قرآن کریم کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تو ایک ذکر ہے، اس کو جو ہے آپ غور و فکر کریں. دوسرے حصے میں جو بیان کیا جا رہا ہے اسے نصیحت حاصل کرو. جی ہاں بالکل. پھر انسان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ تم جو پہلی کیفیت جو تمہاری ہے، جو مسند عدالت پہ بیٹھتے ہو یا لوگوں کے بارے میں تجزیے کرتے ہو، تم پہلے اپنی حالت کو تو دیکھو، اپنے اوپر تو غور و فکر کرو کہ تم کیا چیز ہو، تم کس چیز سے خلق ہوئے ہو. یعنی اگر اس چیز کے اوپر بندہ بغور دیکھے، یعنی یہ خود بذات خود ایک آیت جو ہے اس کو بیان کرنے کے لیے یا اس پر غور و فکر کے لیے آپ کو کئی دن چاہیے. جی ہاں، کہ اگر انسان واقعی غور و فکر کر رہا ہے اور ہر آیت سے وہ نقاط اخذ کر سکتا ہے. بالکل. اور ہر آیت کو نقاط اخذ کیے، پھر الفاظ کو جوڑتے ہوئے نقاط نکال سکتا ہے، پھر ہر آیت کو دوسری آیت سے ارتباط کے ساتھ نکال سکتا ہے. آیات سے بڑھ کر ڈاکٹر صاحب اپنی زندگی کو دیکھیں نا. جی ہاں، یعنی یہ سوچے کہ ٹھیک ہے یہ پیدا ہونے کا سلسلہ جو ہے یہ مراحل انسانوں کے اندر موجود ہے، لیکن اس پہ غور و فکر تو کرے. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اس پہ غور و فکر کرو، یہ کیسے دو انسانوں کے ملنے سے ایک نئی مخلوق جنم لے رہی ہے، کیسے ان قطروں سے وہ خصوصیات ڈیولپ ہو رہی ہیں، یعنی رنگ کا تعین ہو رہا ہے، انسان کے شکل و شباہت کا تعین ہو رہا ہے، انسان کے سٹرکچر کا تعین. پوری سائنس ہے اس کے پیچھے، یعنی اس خلقت کے پیچھے انسان ناشکر پھر جینیات کا پورا علم موجود ہے کہ جینیٹکس اس کی کیسے ڈیولپ ہوتی ہے. یہ کوئی سادی باتیں ہیں کہ قرآن کریم کی کہ انسان ان کو انتہائی سادگی سے ان کے اوپر سے گزر جائے. یہ پورا جینیات بیان کی جا رہی ہے کہ اس جینیات کو خلق کرنے والا کون ہے. اس پورا تخلیق کا جو یہ ریپروڈکشن کا عمل ہے، یہ جو یعنی تناسل کا عمل ہے، اس کی کیا یعنی وجوہات ہیں. اور پھر یہ کہ انسان کو جب اس دنیا میں لایا گیا ہے تو آپ جس زمین پر آئے ہیں، آپ کے لیے والدین آپ کو اٹھا کے پھینک دیتے. جی ہاں، والدین آپ کو اٹھا کے پھینک دیتے، آپ زمین کاشت نہ کر سکتے، آپ کے لیے بارش نہ برسائی جاتی. اگلی آیت میں اسی طرف اشارہ کریں گے. آپ کے لیے مختلف جو وسائل مہیا کیے گئے ہیں زندہ رہنے کے لیے، جو آسانیاں مہیا کی گئی، موسم ڈیولپ کیے گئے. یعنی ان چیزوں پر اگر انسان، چونکہ یہ تو کوئی کتابی بات تو نہیں، یہ تو میری زندگی کے ساتھ گزرے ہوئے واقعات ہیں. کب ہو سکتا ہے کہ انسان آیات میں تفکر و تدبر کرے، پھر اپنے زندگی کے بارے میں غور و فکر کرے اور بار بار پڑھے، تاکہ وہ کفر جو لگا ہوا ہے سینے کے اوپر. اور کفر یاد رکھیں، میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، یہ کفر قرآن کی تلاوت سے اس کا آغاز ہوتا ہے کھلنا، پھر اس سے انس پیدا کرنا، پھر اس میں ان آیات کے ساتھ زندگی کرنے سے کفر ہوتا ہے. اور یہ ورنہ دوبارہ بھی کفر لگ سکتا ہے. دوبارہ بھی اگر ہم دوبارہ قرآن سے دور ہو جائیں گے، دوبارہ کفر لگنا شروع ہو جائے گا، انسان کو زنگ لگنا شروع ہو جائے گا. لہٰذا یہ نہیں کہ ایک بار قرآن پڑھ لیا، ایک بار ختم قرآن کر لیا، بس ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ اس کو روزانہ کے بنیاد پر ہم نے. رسول اللہ نے حق فرمایا، انی تارکم فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑنے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، یعنی میری یہ کتاب خدا اور میری اہل بیت. ان سے جو شخص جڑا رہے گا یہ اس کو حوض کوثر پر پہنچائیں گے اور یہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. ہم لوگوں کو اپنی مکمل زندگی میں ان دونوں چیزوں سے، قرآن و اہل بیت سے، اپنے آپ کو جوڑنا ہے اگر ہم واقعاً فلاح چاہتے ہیں، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں زندگی جو ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں جو دیکھیں یہاں پہ ایک اور بات بتا، بڑی اہم حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. ثقلین کیوں ضروری ہیں؟ کیوں قرآن کریم نازل ہوا، ٹھیک ہے، قرآن ایک صامت
ٹھیک ہے، اور آیات ہیں، ان آیات کی تشریح کس نے کرنی ہے، ان کی وضاحت کسی کرنی ہے، ہم نے کس کے در پہ جانا ہے؟ اگر انسانوں پر اس کو چھوڑ دیا جائے تو انسان تقسیم ہو جاتا، بس اس کی پھر تو وضاحت کے فرقوں لیے میں بٹ جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کے لیے بھی پتہ نہیں رشد و ہدایت کی ہم نے بات کی کہ جی بالکل، آیات میں انسان کو آسانیاں پیدا کی گئی، پچھلی آیات تیسرا ایسا تھا، تو اس میں اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ قرآن کریم تو نازل ہو گیا، انبیاء کو بھیجا، انبیاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے، وہ نبیوں کے سردار تھے، اس کے بعد ایک ائمہ کا سلسلہ رہا، اور ابھی بھی ایک جو امام نے ظہور کرنا ہے، جی بالکل۔ یعنی اگر انسان ان ثقلین سے جڑا رہے گا تب ہی نجات حاصل کر سکتا اچھا، ہے۔ یہ لوگ جو ہے یہ ہستیاں نہ فقط یہ کہ قرآن کی تشریح کرنے والے ہیں، قرآن کو بیان کرنے والے ہیں، بلکہ قرآن کو نافذ کرنے والے بھی ہیں، یعنی قرآن کی تعلیمات جو ہیں، قرآن اس معاشرے کے اندر اگر کوئی شخص قرآنی تعلیمات کو واقعاً اپنے حقیقی معنوں میں نافذ کر سکتا ہے تو وہ یہی ہستیاں ہیں، محمد وآل محمد کی ہستیاں ہیں۔ جس طرح رسالت مآب نے اپنی زندگی میں قرآنی تعلیمات کو اپنی اصل روح کے مطابق، اصحاب کو جب بھی مسائل پیش آتے تھے، جب بھی یعنی قرآن کی صورتوں یا آیات کے حوالے سے مشکلات ہوتی تھی، وہ رسالت مآب سے رجوع کرتے تھے کہ ہمیں یعنی یہ آیت سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ تو اسی طرح سے ہر دور میں، ہر زمانے میں جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ہم نے ضرورت شک ہی نہیں ابھی بھی ہے، لیکن آغاز پہلے ہم شروع کریں قرآن سے پڑھنا تو شروع کریں، جی بالکل، جب تلاوت کریں گے جہاں معنی مشکل پیش آئے گی ہم ان ہستیوں کی طرف رجوع کریں گے، جی بالکل، یعنی انسان نے ضروری ہے کہ انسان تلاوت کرے اور اس کا ترجمہ پڑھے، پھر جو تفاسیر موجود ہیں ان کا مطالعہ کرے، لیکن ایک اور کام اس میں جو کرنے کی ضرورت جو خلا باقی ہے ہمارے معاشرے میں، وہ قرآن میں تدبر کرنے کی ہے۔ جی بالکل، جب انسان انہیں آیات میں تدبر کرنا شروع کرے گا تو اس میں جو ہے تدبر کے حوالے سے ہم جو مفسرین کی خدمت میں بھی جائیں گے، ہم احادیث کی خدمت میں بھی جائیں گے۔ یہ دو چیزیں ہیں، انسان یا ان الفاظ کے لغت کے جو اہل لغت ہے، اہل زبان ہے، ان کی خدمت میں بھی جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو تدبر کرنے میں آسانی پیدا کرتی ہیں۔ ہم اب چلتے ہیں اس کے جو چوتھا حصہ جو میں نے آپ کو بتایا، چوتھا حصہ بڑا اہم ہے، جو آیت نمبر 24 سے لے کر 32 تک ہے۔ اس کا پس منظر جو ہے انسان کو بتایا جا رہا ہے اپنے خوراک کی طرف متوجہ ہو۔ آیت میں بیان کرتا ہوں، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے۔ آیت نمبر 24 میں انسان کو چاہیے کہ اپنی غذا اور خوراک کو توجہ کرے، دیکھو وہ کیا کھاتا ہے، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے ہم نے آسمان سے وافر تعداد میں پانی کو برسایا، پھر زمین کو جو ہے زمین کو میں شگاف پیدا کیا، اس پہ پانی چلا گیا۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے اے انسان جو دیکھو اس میں سے بہت سارے دانے اگنا شروع ہو گئے، پھر انگور کو دیکھو، پھر زیتون کو دیکھو، اور زیتون کے بعد کہا جا رہا ہے کہ درختوں کے پر باغات جو بیان کیے جا رہے ہیں کہ ایسے باغات جو انسان کے لیے وافر مقدار میں موجود ہیں انسان کے لیے۔ پھر آیت نمبر 31 میں کہا جا رہا ہے کہ ان پھل کو دیکھو، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ان چوپاہوں کو دیکھو۔ یہ ساری چیزیں بتایا جا رہا ہے کہ انسان توجہ تو کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے زندہ رہنے کے لیے کیا نظام، طعام کا نظام اور خوراک کا نظام بیان کیا ہے ان آیات میں۔ وہی چیز ہے جو اس سے پہلے والی آیات میں بیان کی کہ ہم نے زندگی میں آسانیاں تمہاری پیدا کی، یہ وہی آسانیاں جو ہے ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس میں بڑی سائنٹیفک ایک چیز ہے، آج کا سائنسدان یہ کہہ سکتا تھا کہ قرآن کریم نے یہ جو ترتیب بیان کی ہے چیزوں کے حاضر ہونے کی یا چیزوں کے آنے کی، یہ ترتیب ٹھیک نہیں ہے۔ سائنسدان چونکہ آج علم ترقی کر گیا نا، تو سائنسدان آج یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ بارش پہلے آتی ہے پھر زمین جو ہے وہ زندہ ہوتی ہے اور اس کے اندر سے پودا پھوٹتا ہے، یعنی یہ ترتیب غلط ہے، وہ یہ کہہ سکتا تھا، اعتراض کر سکتا تھا۔ لیکن خالق کائنات کی ترتیب ہے اور خالق کائنات کا کلام ہے جس کے اندر اختلاف تلاش کرنا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آج سائنس یہ چیز تسلیم کرتی ہے کہ ہاں ایسے ہی ہے کہ پانی جو ہے جب آسمان میں بلند ہوتا ہے جی، تو وہ پانی جو ہے وہ نائٹروجن لے کر زمین پر اترتا ہے۔ یہ نائٹروجن جو ہے یہ زمین کے لیے، وہ جو یعنی بنجر زمین ہے، بے آب و گیاہ زمین ہے، اس کے لیے زندگی کا باعث بنتی ہے۔ اس زندگی سے جو ہے پھر وہ یعنی پورا ایک نظام بیان کیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اے انسان، آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 24 میں، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اے انسان اپنے طعام کی طرف دیکھو۔ پھر
پھر کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اس طعام کیسے آیا ہے، وہ جو آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ پانی آسمان سے پانی برسنے کے نتیجے میں یہ غذا، یہ وافر مقدار میں پانی آنے کے بعد پھر زمین میں جو ہے زمین میں دانے اگنا شروع ہو گئے. پھر دانے جب اگنا شروع ہوئے آہستہ آہستہ، اس میں سے انگور کی اور زیتون کی بات، کبھی ہم نے سوچا ہے زیتون کتنا اہمیت کا حامل ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہماری زندگی میں کھجور کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ اللہ نے ان مثالوں کو کیوں دیا ہے؟ یعنی بڑی اہم ہے کھجور، در واقع انسان کے لیے بڑی مقوی غذا ہے. زیتون کی بعض جگہ پہ قسم کھائی گئی ہے. انگور کی، یعنی ان خوراک میں سے، طعام میں سے انگور کی اللہ نے مثال دی ہے، زیتون کی مثال دی ہے، یا کھجور کی مثال دی ہے، یا ایسے درخت جو پر باغات ہے اس کی مثال دی ہے. یہ مثالیں اس لیے تاکہ ہم اس پہ توجہ کر سکیں. یعنی انسان اور کھجور کا تعلق کیا ہے؟ کھجور در واقع ایک مکمل جامع غذا ہے. اچھا، آج کی سائنس نے بے پناہ ترقی کی ہے ڈاکٹر صاحب، اور یعنی جینیٹک لیول پہ چلی گئی ہے سائنس، جینیات، یعنی ہر چیز کا ڈی این اے جو ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے آج سائنس، ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود آج تک سائنس اس قابل نہیں ہو سکی کہ کوئی خود کفیل کوئی بیج جو ہے وہ جو مکمل طور پر اس نے خود تخلیق کیا ہو، ایسا بیج تخلیق کر سکے. عموماً کیا کرتی ہے کہ پہلے سے موجود بیج جو ہوتے ہیں اس کی جینیات کو بدل کر اس کی خصوصیات کو بدل کے ایک نیا بیج جو ہے وہ تخلیق کرتی ہے. یہ چیز جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خداوند کریم کی قدرت، اور یقیناً جو سائنسدان ہیں، جو اہل علم ہیں، جو مثلاً فلکیات پر کام کرتے ہیں، جو لوگ اس کے اوپر کام کرتے ہیں، ستاروں پر کام کرتے ہیں، یا جو لوگ علوم کے ماہرین ہیں، اگر ان تک یہ قرآن کریم کا یہ پیغام اور یہ قرآن کریم کی آیات اپنے حقیقی معنی کے ساتھ پہنچ جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے پہلے خدا کی حقانیت کو تسلیم کرنے والے لوگ ہوں گے، اور سب سے پہلے جو ہے اس پروردگار کے اوپر یقین لائیں گے کہ جس کے کلام نے 1400 سال پہلے، جب سائنس کا وجود نہیں تھا، جب سائنس نام کی چیز کوئی نہیں تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ کی آیات نے انسان کی رہنمائی کی ہے. اچھا، یہاں پہ ایک اور نقطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تم نے دیکھنا ہے. یعنی اب یہ کبھی وقت ہمارے پاس کام ہے، ناظرین کو دیکھنے کا لفظ بڑا اہم ہے. یعنی دیکھنا کیسے یہ مثلا انگور یا باغات یا زیتون کس مراحل سے گزرنے کے بعد ہمارے پاس طعام ہوا ہے. ایک طعام کو دیکھنے، ایک یہ ہمارے جسم کی خوراک ہے، ایک روح کی خوراک بھی ہے. قرآن کریم جو انسان کی روح کی خوراک ہے، یعنی ہم نے اس خوراک سے بھی استفادہ نہیں کیا. ایک تو انسان نے یعنی اس خوراک کو دیکھنا ہے، ایک روح کی خوراک کو دیکھنا ہے. میری زندگی میں روح کی خوراک بسا اوقات جسمانی حوالے سے میں بہت مضبوط ہوں، روحی حوالے سے کمزور ہوں. میں نے آیا اس روح کی خوراک کے لیے اس خوراک کا استفادہ کیا ہے؟ آیا اس خوراک کے ساتھ میں نے اس کو اپنی زندگی میں اس کو نافذ کیا ہے؟ مشکل یہاں پہ یہ پیش آ جاتی ہے چونکہ وقت کا میں اب اس کی سورہ کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، جو آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 42 تک ہے، جس میں اس کا ترجمہ، چونکہ وقت کا میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں. ترجمہ بیان کیجئے گا چونکہ ہمارے پاس وقت بالکل ختم. جو کہا جا رہا ہے کہ جہاں پہ جب ایک ایسی خوفناک قسم کی آواز آئے گی، اور جب وہ جو قیامت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، وہ دن جب انسان اپنے بھائی سے بھاگ جائے گا، اور اپنی ماں سے وہ بھاگ جائے گا، اپنی بیوی اولاد سے سب سے فرار کرے گا. اس دن انسان کی خاص کیفیت ہوگی، کچھ چہرے شاداب ہوں گے، کچھ چہرے نورانی ہوں گے، اور کچھ چہرے غبار آلود ہوں گے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو غبار آلود ہوں گے، جو ہیں وہ جو کافر اور فاجر ہیں. بس یہاں پہ دیکھیں، اگر اس آخری حصے پہ تھوڑی توجہ کریں، پہلے جو حصہ جو بڑا اہم ہے، جو انسان کے رویوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، دوسرے حصے میں انسان قرآن کریم کی بات کی جا رہی ہے، تیسرے حصے میں جو انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ خلقت کے حوالے سے، پھر طعام کے حوالے سے، اور جو پانچواں حصہ قیامت کے بارے میں متوجہ کیا جا رہا ہے. در واقع ان پانچوں حصوں میں انسان کو ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے: اے انسان، خدا سے جڑ جاؤ، خدا سے متصل ہو جائے. بالآخر انسان نے اس دنیا سے جو اس دنیا میں جانا ہے، یہ دنیا عارضی ہے. جی بالکل. اچھا، اس میں ایک اور نقطہ جو میری نظر سے گزرا کہ یعنی وہ حقائق جو ہر انسان محسوس کرتا ہے اپنی زندگی میں، وہ تمام حقائق جو ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے. اور یعنی خلقت، ہر انسان جو ہے اس پروسیس سے گزرا ہے، خلقت کے پروسیس کو دیکھتا بھی ہے،
اسی طرح سے پھر طعام کا جو سلسلہ ہے اس پورے سلسلے کو بھی انسان جانتا ہے، ٹھیک ہے. یہ حقائق بیان کرنے کے بعد انسان کو ایک اخری یعنی بات کی خبر، غیبی خبر دی جا رہی ہے. اگر کوئی انسان اس چیز کے بارے میں یعنی ایمان لاتا ہے تو پھر اسے حتمی طور پر قیامت پر بھی ایمان لانا چاہیے اور خدا کے سامنے پیش ہونے پر بھی ایمان لانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین کرام انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے مطالب کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اپنے میزبان سید اسد عباس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.